رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما۔ अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछली क्लास में सूरह रहमान की 10 आयतें मा तर्जुमा पढ़ चुके हैं और याद भी कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अभी इंशाल्लाह हम आयत नंबर 11 से पढ़ेंगे। यहाँ पर यानी पिछली जो सूरत 10 आयतें हम पढ़े थे, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहा है? कोई एक कह सकता है? मतलब क्या क्या चीजों का इसमें जिक्र तस्करा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? एक मोटी बात है बस, बताइए कोई भी किन चीजों का जिक्र हुआ सूरत रहमान की आयतों में, और सूरत रहमान में अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें अपने बताएं। अल्लाह ताला की नेमत और उसके इनामत। जी, बारकल्लाह फीक। और अल्लाह की नेमतों का तस्करा है सूरत रहमान में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी जो जो भी नेमतें अल्लाह ने बंदों पर अता की है, बंदों के लिए रखी है, खास कर इंसान के लिए जो नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है, उसका तस्करा किया है सूरत रहमान में। ठीक है, अब आगे देखिए। वल अर्द वदअहा लिल अनाम, और जमीन उसने रख दिया उसको लिल अनाम, मखलूक़ात के लिए। ठीक है, ये आयत हो चुकी थी 10, अब है 11। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फीहा फाकिहतुन वन नख्लु ज़ातुल अकमाम। पहले रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन का जिक्र किया, जमीन को मखलूक़ात के लिए बनाया, उसने सारी मखलूक के लिए बनाया। किसको? जमीन को। अब फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन को, जमीन में क्या क्या चीजें उगती हैं या फिर जमीन में क्या चीजें ऐसी रखी जो हम इंसानों के लिए ग़िज़ा के तौर पर हम जो इस्तेमाल करते हैं, वो चीजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गिनाई हैं जो जमीन पर उगती है। फीहा, उसमें, फाकिहतुन, फल है, फल रखा, वन नखलु, और खजूर है, ज़ातुल अकमाम, खोशों वाले दरख्त। ठीक है, जो खोशों पर, खोशों वाले यानी घोचे घोचे जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे खोशों वाले दरख्त, अकमाम कहते हैं खोशों वाले, जातुल अकमाम, खोशों वाले। ठीक है, खजूर के दरख्त को रखा जो खोशों वाले है, जिसमें हर तरह के फल हैं, और खजूर के दरख्त भी जिनके खोशे लगे हुए हैं। ठीक है, 9th में, फलों के साथ खजूर का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर जो तफसीर मुफस्सिर यहाँ पर बयान करते हैं कि फलों के साथ खजूर का अली अलग भी जिक्र फरमाया है, इसलिए कि खजूर में दूसरे फलों की निस्बत ज्यादा गिजाई अज्जा पाए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फल कहा, काफी हो जाता था, लेकिन फलों के साथ रब्बुल इज़्ज़त ने अलग से जो नख्ल का जिक्र किया, नख्ल यानी खजूर का जिक्र किया, और इसलिए कि फलों की निस्बत ज्यादा गिजाई अज्जा यानी दूसरे फलों की निस्बत खजूर में गिजाई अज्जा ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसलिए पहले मुल्क अरब में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी खाना, उनके पास अगर साली भी होती तो खजूर, एक एक खजूर से वो लोग दिन गुजारा करते थे। इसलिए रब्बुल इज़्ज़त ने, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें वो ताकत रखी, वो ग़िज़ाई अज्जा उसमें पाए जाते हैं, और खजूर और पानी दो चीजें मिलकर मुकम्मल ग़िज़ा बन जाती हैं। ठीक है, और खजूर और पानी दो चीजें मिलकर मुकम्मल ग़िज़ा बन जाती हैं। जैसा कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि बाज दफा हमारे हमारे घर में 2-2 माह तक चूल्हा नहीं जलता था, और हमारे घर का गुजारा सिर्फ दो काली चीजें, यानी हमारे घर की ग़िज़ा दो काली चीजें होती थी, और हमारे घर की ग़िज़ा यानी वो दो काली चीजें क्या है? खजूर और मटके का पानी। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खजूर में ग़िज़ाई
جو مادہ رکھا وہ بہت زیادہ رکھا، تو ہمیں بھی کمزوری کے وقت کھجوریں کھانی چاہیے سنت سمجھ کر، اگر ہم کھا رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے اس میں جو قوت رکھی ہے وہ ہمارے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گی۔ کھجوروں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے، والحب، حب غلہ کہتے ہیں، والحب غلہ اناج، ذو العصف، ذو العصف بھوسے والے، ٹھیک ہے، والریحان اور خوشبودار پھول، اور اناج بھوسے والا، الحب ذو العصف بھوسے والا اناج، والریحان اور خوشبودار پھول بھی اللہ رب العزت نے برسائے۔ یعنی اناج یا دانے تو انسان کے خوراک بنتے ہیں، اور بھوسا جو ہے وہ کیا بن جاتا؟ جانوروں کی غذا بن جاتا ہے۔ یعنی اناج یا دانے تو انسان کے خوراک بنتے ہیں، اور بھوسا جو ہوتا ہے وہ جانوروں کی غذا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں جو تمام کھانے کے تمام اشیاء کو اکٹھا کرتی ہے، ٹھیک ہے، جو کھانے کے کام نہیں آتی، تاہم ان کی خوشبو وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کھانے کے علاوہ بھی ایسی چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی کہ وہ کھانے کے لیے کام نہیں آتی، لیکن وہ اس کی خوشبو سے بہت فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جیسے گلاب ہے، اس سے پرفیومز بنائے جاتے ہیں، جو بھی خوشبو کے پھول ہوتے ہیں یا پھر خوشبو کے پتے ہوتے ہیں، اس طرح جو بھی چیزیں ہوتی ہیں خوشبودار، اس سے پرفیومز، یہ وہ جو بھی خوشبودار چیزیں بنائی جا سکتی ہے بناتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کوئی چیز رائگاں نہیں چھوڑا، بلکہ بھوسا بھی، جو اناج کا بھوسا نکلتا ہے وہ بھی رائگاں نہیں۔ پھر یہاں پر آیت نمبر 12 تک رب العزت نے اپنی نعمتیں گنوائی۔ اب فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو کون سی نعمتوں کے، آلائی، آلائی کا معنی ہوتا ہے نعمتوں کے، فَبِأَيِّ، فا کا معنی پس، کبھی کبھی تو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، فا پس تو، ساتھ کون سی نعمتوں کے ساتھ، ایسا معنی ہوگا۔ ربکما، اپنے رب کی، تمہارے رب کی یعنی اپنے رب کی، تکذبان، تم جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے، تم جھٹلاؤ گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، یعنی اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ پس اے جنو انس، یہاں پر تکذبان جو تسنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تکذبان دونوں، یعنی دونوں تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوا، تو تم دونوں کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہاں پر مطلب اس کا جن اور انس ہے، کیونکہ ان تمام نعمتوں کے تعلق سے جن اور انس کو ہی پوچھا جائے گا۔ آلائی کا لغوی مفہوم ہے الہ کی جمع، بمعنی نعمت بھی ہے اور قدرت یا نشانی عظمت بھی، اور آلائی سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی ضرورت کے لیے مہیا کی گئی ہے اور پے در پے آتی رہتی ہے، اور اسے زندگی بسر کرنے کے لیے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ فقہ اللغہ کا یہ معنی ہے، صرف آلائی سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی ضرورت مہیا کرتی ہے اور پے در پے آتی رہتی ہے، اور اسے زندگی بسر کرنے کے لیے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ فقہ اللغہ کے یہ معنی ہے، اور یہ الفاظ بالعموم جمع ہی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ایسی نعمت ایک تو نہیں ہے، لہٰذا ہمیشہ آلائی آتا ہے، اور یہ آیت اس صورت میں کتنی مرتبہ ہے؟ 30 مرتبہ دہرائی گئی ہے، 31 ٹائمز۔ کہیں آلائی کا لفظ عظیم الشان نعمتوں کے معنوں میں، اور کہیں قدرت کی نشانیوں کے معنوں میں، اور کہیں ایک وقت دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں آلائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
عظیم الشان نعمتوں کے معنوں میں، اور کہیں قدرت کی نشانیوں کے معنوں میں، اور کہیں ایک وقت دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ تم سے تو جن ہی اچھے ہوئے کہ جب میں فبأي آلاء ربكما تكذبان یعنی سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 13 پڑھتا تو وہ اس کے جواب میں یوں کہتے لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد۔ سبحان اللہ، کیا کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بس حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے۔ یعنی انسانوں کے سامنے اور جنوں کے سامنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی تھی، تو جب قرآن کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے کی، اور جب یہ آیت پر پہنچے تو اس طرح وہ لوگوں نے اس کا جواب دیا، جبکہ انسانوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ ہم نے تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلایا، بس تیری ہی لیے حمد و ثنا ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص یہ آیت پڑھے تو اس کا یہی جواب دینا چاہیے۔ علاوہ ازیں اس آیت اور اس کے بعد کی آیات میں دونوں طرح کی مکلف مخلوق یعنی جنوں اور انسانوں کو مشترکہ طور پر خطاب کیا گیا ہے، دونوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے اس آیت اور آگے کی آیتوں میں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، خلق آیت نمبر 14 دیکھیے، خلق الانسان اس نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال کھلکھلاتی ہوئی مٹی سے، بجنے والی مٹی سے، ٹھیک ہے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، کالفخار ٹھیکری کی طرح، ٹھیکری کہتے ہیں، کا معنی طرح، فخار ٹھیکری۔ خلق خلق پیدا کیا اس نے انسان کو من سے صلصال بجنے والی مٹی، ٹھیک ہے، یا پھر کھنکھناتی ہوئی مٹی، دو بھی معنی لیں گے۔ کل فخار ٹھیکری کی طرح جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اب انسان کی تخلیق کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سیدنا آدم کے پہلے کی تخلیق کے مراحل یہ ہے کہ یہ سیدنا آدم کے پتلے کی تخلیق کا 7واں اور آخری مرحلہ ہے، اور ان 7 مراحل کی ترتیب یوں ہے۔ تراب بمانے خشک مٹی سے، سورۃ المومن میں یہ بات آئی ہے کہ تراب کا معنی اللہ رب العزت نے فرمایا بمانے کیا ہے، خشک مٹی کے، پھر الارض بمانے عام مٹی کے جو سورۃ النوح میں ہے، پھر 3 بمانے گیلی مٹی کے یا گارا جسے کہا جاتا ہے، یہ سورۃ الانعام میں ہے، پھر 3 لازب کا بمانے لیزدار مٹی اور چپکنے والی مٹی، ٹھیک ہے، اور حمأ مسنون جو کہ سورۃ الحجر میں ہے بمانے بدبودار اور کیچڑ کے، صلصال جو کہ یہاں سورۃ الرحمن میں ہے، اس سے پہلے بھی سورۃ الرحمن میں یہ ہے، صلصال ٹھیکری حرارت سے پکائی ہوئی مٹی، ٹھیک ہے، ٹھیکری جسے کہتے ہیں ہم، تو اس کی حرارت سے پکائی ہوئی مٹی جسے کہا جاتا ہے صلصال ان کالفخار، ٹن سے بجنے والی ٹیکری، ٹھیک ہے، یہ 2 معنی بھی یہاں پر، یہ 7 معنی بتائے گئے، اور یہ 7واں حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے بتایا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا۔ 7 مراحل یعنی 7 طرح کی مٹی رب العزت نے قرآن میں بتایا جس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تو یہ 7ویں طرح کی مٹی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر من صلصال کالفخار کہا گیا، ٹھیک ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح سے پھونکا تو یہ بشر بن گیا،
اس کو مسجود الملائکہ بنایا گیا، بشر بن گیا اور اس کو مسجود الملائکہ یعنی فرشتوں کے سجدہ کرنے والا شخص بنایا گیا۔ پھر اسی سے اس کا زوج پیدا کیا گیا، پھر اس کے بعد حقیر پانی کے سط سے اس کی نسل پہلائی گئی، ٹھیک ہے، جس کے لیے دوسرے مقامات پر نطفے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کو رب العزت نے مٹی سے پیدا نہیں کیا، یہ جہاں پر بھی مٹی کا تذکرہ آتا ہے یہ آدم علیہ السلام کی ہے، کیونکہ وہ تمام انسانوں کے باپ ہے، اس لیے انسان کی پیدائش مٹی سے یعنی ہوئی، یہ بات عام ہے، ٹھیک ہے۔ وَخَلَقَ الْجَنَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، وخلق اور پیدا کیا اس نے جاننا جن کو، یہ جمع ہے، من مارجن شعلے سے، شعلے والی سے، من مارج شعلے والی سے، من نار آگ سے، ٹھیک ہے۔ اور جنوں کو اللہ رب العزت نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ جنوں کی تخلیق اور اس کی نسل کے معنی مارج بمعنی شعلے کا، شعلے کا اوپر کا گرم ترین حصہ جو دھوئیں سے اکثر پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فقہ اللغات کا معنی ہے، جو اس کا لغوی معنی ہے کیا ہے کہ شعلے کا اوپر کا گرم ترین حصہ جو دھوئیں سے اکثر پاک ہوتا ہے، جس میں دھواں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی آگ کی لپٹ، جس سے مٹی کو کئی مراحل سے گزار کر اسے لطیف سے لطیف تر بنا کر اس سے انسان پیدا کیا گیا، اسی طرح جنوں کو بھی لکڑی اور کوئلے سے پپا ایک منٹ، انسان کی تخلیق کو اللہ رب العزت نے کیسے پیدا کیا، جس سے مٹی کو کئی مراحل سے گزار کر اسے لطیف سے لطیف بنا کر اس سے انسان بنایا گیا، اسی طرح جنوں کو بھی لکڑی اور کوئلے سے پیدا ہونے والی عام آگ سے نہیں بلکہ اس گرم تر لطیف تر حصے سے بنایا گیا۔ انسانوں سے پہلے یہی آتشیں مخلوق زمین پر آباد تھی، ان میں بھی نبوت کا سلسلہ جاری تھا۔ انسان کی تخلیق کے بعد نبوت کا سلسلہ انسانوں میں منتقل ہو گیا، کیونکہ اشرف المخلوقات انسان ہے نہ کہ جن۔ جو نبی انسانوں کی طرف مبعوث ہوتا وہی جنوں کے لیے بھی ہوتا تھا۔ نبی آخر الزماں جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ویسے ہی جنوں کے لیے بھی ہے۔ جنوں میں کافر، مشرک، مومن، نیک، بد، غرض انسانوں کی طرح ہر طبقے کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کی بھی اولاد ہوتی ہے اور ان کا بھی اولاد کا جو تناسل ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر سے وہی آیت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 17، رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے دو مشرقوں کا، و رب المغربین، اور رب ہے دونوں مغربوں کا، یعنی یہاں دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ اس صورت میں مسلسل دو چیزوں کا ذکر چل رہا ہے، جبکہ سورۃ المعارج کے آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ وہ بہت سے مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے۔ دو مشرقوں سے مراد ایک تو وہ مقام ہے جب سورج موسم گرما کے سب سے بڑے دن طلوع ہوتا ہے، اور دوسرا وہ مقام ہے جہاں سے سورج موسم کے سب سے چھوٹے دن طلوع ہوتا ہے، اور ان دنوں مقاموں کے درمیان سب مشرق ہی مشرق ان اللہ، ٹھیک ہے، اور یہی حال مغربوں کا ہے،
اسی تبدیلی سے موسم پیدا ہوتے ہیں اور مخلوق مختلف موسموں میں مختلف فصلیں اور پھل پیدا ہوتے ہیں، اور ان مشرقوں اور مغربوں کے پیچھے ایک بڑا حیرت انگیز اور پیچیدہ نظام قائم ہے جس کے بنا پر یہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہے، اور ان کا ذکر پہلے کئی مقامات پر کیا جا چکا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت یہ ایسی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کے پیچھے ان کو چلانے پر قادر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے دو دریاؤں یعنی مَرَجَ، اس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو، مَرَجَ چھوڑا، بحرین سمندروں کو، یلتقیان کے دونوں باہم مل جائیں، اس نے دو دریا رواں کیے یعنی چھوڑ دیے جو باہم ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، بینہما ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، برزخ کہتے ہیں پردہ، لا یبغیان لا نہیں وہ تجاوز کرتے آگے بڑھتے، یبغیان وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے، یعنی ایک ایسا دریا اللہ رب العزت نے بحرین، جسے بحر کہا جاتا ہے، بحرین اصل میں سمندر کو کہا جاتا ہے، تو دو سمندر بنائے اور سمندر کے درمیان ایک پردہ حائل کیا، جو پردہ ایسا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مناظر کے طور پہ بتایا یہاں پر، کہ وہ ایک ایسا پردہ ہے کہ وہ پردہ اگر ہو تو جو اللہ رب العزت نے پردہ بنایا ہے اس پردے کی بنا پر دو سمندر ایک جا نہیں ہو سکتے، اس کا پانی بھی حالانکہ پانی ہے، پانی کے بیچ میں کوئی دیوار اللہ نے قائم نہیں کی، بلکہ ایسی پردہ کہا کہ یہاں کا پانی نیلا اور وہاں کا کچھ اور کلر کا، تو الگ الگ کلر کے پانی ہے، تو کوئی پانی ایک دوسرے سے ملتا نہیں، اللہ اکبر، تو یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت پر ایمان نہ ہو وہ یہ آیتیں پڑھ کر بھی رب العزت پر مکمل طور پر ایمان لا سکتا ہے انشاءاللہ۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 11 سے، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، والحب ذو العصف والريحان، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان،
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان. الحمد لله. الحمد لله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.